बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जिस शख्सियत को आज हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वादी कश्मीर के नामर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर जो जिनका अपना नाम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के भी सरपरस्त आला है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो है माह मुबारक जो हमसे रुखसत होने जा रहा है, तो इस हवाले से ईद का जो पैगाम है वो क्या है और क्या हमें इसके बाद भी क्या करना चाहिए। तो खुशामदीद है आपका तामीर शलवार टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना जो हम पे साए फ़िगन हो चुका था वो रुखसत हो रहा है और शायद कल ईद उल फितर की तकरीब सईद मनाई जाएगी अगर चाँद देखा गया। तो इस मौके पे मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और जिसमें हमने बहुत सारे एहतियात बहुत सारे चीज़ों को जिसमें हमने दे करवाए रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, रमज़ान का महीना जो हम पे साए फ़िगन हो चुका था और अब रुखसत हो चुका है और हम ईद की तकरीब सईद मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मुनासबत से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बिलखुसूस और आलम इस्लाम के मुसलमानों को बिलअमूम दिल की अमीर गहराइयों से हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ और ये याद दहानी होने करना चाहता हूँ कि रमज़ान तो अब हमसे रुखसत हो गया, मगर कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी याद दहानी अभी भी हो रही है, यानी कि हम किस तरीके से बाकी मानदा महीनों में अपनी ज़िंदगी को 11 महीनों में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और रमज़ान हमें झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी और बाकी जो खुराफात हैं उनसे बाज रहने की तलकीन करता था। इसी तरीके से हमें आइंदा भी अपनी ज़िंदगी को बसर करना है और इसी तरीके से हमें अपनी माशरे की तमीर और तख्लीक करनी है। और उसमें कुछ मुतमव्विल हज़रात हैं, जो लोग हैं, उन्हें वो जो ज़कात देते हैं, वो ज़कात तो अगर दे चुके हैं तो वो बाकी मानदा महीनों में खैरात सदक़ात भी दे के ज़रिए से गरीब लोगों की मावनत कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे माशरे के हर तबके के लोग इस्लामी शायर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। और इस वक्त जो मनशियात वगैरह की लत हमारे नौजवानों में लगी हुई है, तो ये एक बहुत ही संजीदा मामला है और बहुत तशवीशनाक मामला है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, जिसको पर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकती है, बल्कि लोग इसमें ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं, वालिदैन ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जितने भी लोग हैं वो बाज़ाब्ता ख़ुद पुलिसिंग करें और अपने बच्चों पे निगाहदाश्त रखें, और ताकि वो ड्रग्स वगैरह के शिकार ना हो। और जो ड्रग्स में इस वक्त जो ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं, उनको वहाँ से निकालना भी हमारी सब मुश्तरका तौर पे ज़िम्मेवारी है। और शराब वगैरह से अपने बच्चों को दूर रखना, और ये सब बहुत ही अहम तरीन ज़रूरत है वक्त की। और ईद सादगी से मनाई जाए और कोई ऐसा काम न किया जाए जो इस्लाम और अक़दार के मुनाफी हो। मुफ्ती साहब, हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग जो है सदक़े फ़ितर जो देते हैं, इसमें 3 अक़साम हैं, मगर हमने जो देखा वो जौ के हिसाब से, जो जो हमारी चावल के हिसाब से जो मिनिमम है वो गरीब को भी देना है। अगर वो जो है रोज़ ईद नमाज से पहले जो पैदा होगा उसको भी सदक़े फ़ितर जो है वाजिब है। हमने देखा जो बड़े लोग हैं वो खजूर या जो है किशमिश के इवज़ में नहीं देते हैं, जिनको साहिब सरबत लोग, जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको वसअत दी है। तो क्योंकि अगर वो अपने माल में से खर्च करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि गुर्बत जो है, जो इफ़लास है, ये इतनी रह सकती है और गुर्बत जो है ये ख़त्म हो सकती है। इस पे थोड़ा बहुत रोशनी डालें ताकि जो साहिब सरबत लोग हैं वो ये ना समझें कि हम जो है हम चावल के हिसाब से हमें ये चीज़ फ़र्ज़ है, जबकि 3 अक़साम है।
دیکھیے جب ہم نے یہ صدقہ فطر کا فیصلہ کیا تو ہم اس وقت غریب امیر لوگوں جو زیادہ متمول لوگ ہیں ان کی بات ان کی آمدنی کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ غریب جو متوسط لوگ ہیں جن کی آمدنی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، اور لیکن وہ صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس نصاب کے اعتبار سے جو زکوٰۃ دینے یا زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے کے زمرے میں آتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کا ہم نے اس وقت انتخاب کیا، اور اسی انتخاب کی بنا پہ ہم نے یہ 65 روپے فی کا صدقہ فطر کی ادائیگی کا اعلان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ متمول ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو وہ زیادہ دے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لینے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور کے مطابق اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، زیادہ دیتا ہے، خیرات میں اضافہ کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے تھوڑا بہت زیادہ دے دے، تو یہ اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہا جہاں تک صدقہ فطر کا سوال ہے، میں نے یہ واضح کر دیا ہے، صدقہ فطر ہر بالغ عاقل مسلمان پہ فرض ہے، اور یہاں تک کہ اگر عید کے دن کوئی شیر خوار بچہ پیدا ہو جائے تو نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی بھی صدقہ فطر کرنی چاہیے، اور جو اس کے والدین ہیں وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور رہا سوال یہ کہ وہ بچے جو بالغ ہیں اور جو والدین کے ساتھ ہیں، ان کے والدین ان کے صدقہ فطر کے ذمہ وار نہیں ہیں، بلکہ انہیں خود ادا کرنا ہے اپنی طرف سے۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں عام طور پہ یہ رائے ہے کہ کیا اس کو فلاحی کاموں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو اسکولوں پہ دیا جا سکتا ہے، مدرسوں پہ دیا جا سکتا ہے، دارالعلوموں کو دیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ واضح کر دیا کہ صدقہ فطر ہر حال میں جو ہے یہ صرف غریبوں کا حق ہے اور مسکینوں کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور پہ اس کی جوازیت کے دروازے جو ہے بند کر دیے گئے ہیں، یعنی کسی اور کو ہم نہیں دے سکتے، نہ رفاع عام کے کام پہ اس کو لگایا جا سکتا ہے، نہ مسجد کی تعمیر پہ اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ مساجد نہ خانقاہوں کی تعمیر پہ اس کو کیا جائے، بلکہ خالصتاً یہ صرف غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ اور کب ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شریعت مطہرہ میں باضابطہ طور پر اس کا حکم ہے کہ اس کی ادائیگی نماز عید سے قبل ہونی چاہیے، اور اگر نماز عید کے بعد اس کی ادائیگی کی گئی تو شریعتاً یہ صدقہ فطر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ جو اس کی مقصدیت جو ہے وہ فوت ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی صدقہ فطر کو اس وجہ سے ادا کرتے ہیں تاکہ اسلامی جشن مسرت میں ہمارے ساتھ غربا اور مساکین بھی شامل ہو جائیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، یہی مقصد ہے۔ رہا سوال زکوٰۃ کا، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زکوٰۃ کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ سماج میں ختم ہو جائے، اور باضابطہ اسلام اقتصادیات پہ زور دیتا ہے تاکہ ہم لوگ ایک تو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، اور جو ہماری بچت ہے اس میں سے جو 2.5% ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو اس میں سے ہم غربا اور مساکین اور کا زیادہ خیال رکھتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ معاونت کرنی چاہیے جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، تاکہ اس سال اگر وہ لینے والے ہیں تو اگلے سال دینے والے بن جائیں۔ مفتی صاحب ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ جو ماہ مبارک کا جو مہینہ ہے تو ہم نے دیکھا اس میں بھی چوری کے واردات ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے جو جواہر نگر کے یا مسجد نگر کے آس پاس میں مسجد میں ایک جو ہے، آپ نے نیوز بھی سنی ہوگی، تو یہ جو ہے یہ جو ڈرگ کا مافیا ہے، یہ جو ہمارے سوسائٹی میں جو ہے ایونلز پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ ماہ مبارک میں
آپ کی کیا اپیل رہے گی ان والدین، اساتذہ، سکولوں پہ، سول سوسائٹی پہ؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے، تو باسط یہ مفتی اعظم جموں کشمیر کی آپ کی کیا میسیج اور اپیل رہے گی ان پیرنٹ سے جن کے بچے بٹک گئے اور جو دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ان غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک انگریزی کہاوت ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کیونکہ ہمیں گھر سے ہی شروع کرنی ہے. تو اب گھر سے جو شروع کرنا ہے ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے کہ، اور اسی زمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ ہے، ہر ایک آدمی جو ہے وہ ذمہ وار ہے اپنی ریوڑ کا اور اس کی نگہداشت کرنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اماموں کو، سوسائٹی کے ارکان کو، جو محلہ کمیٹی کے زعماء ہیں، ان کو ایک کلیدی اور اہم رول ادا کرنا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھیں جو ہمارے سماج میں جو ناسور پھیلتا جا رہا ہے، اس ناسور پہ کیسے قابو کیا جائے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی پیڑھی جو ہے وہ بالکل تعمیر سوسائٹی میں ان کا ایک اہم رول ہوگا. چور تو کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکتا ہے، جو شرابی آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ سماج کی کیا خدمت کر سکے گا. پہلے ہم ان لوگوں کو میں سدھار ہم کو لانا ہے، ان لوگوں کی اخلاقی قدروں کو ہمیں اجاگر کرتے ہوئے، اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو اس کی تصحیح کرنی ہے. جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سوسائٹی کو کی جانب سے ہمارا جو ہماری جو اعانت ہوگی یا جو ہماری کنٹریبیوشن ہوگی وہ بہت زیادہ. ہمیں اب عید جو ہے کل یا پرسوں جو ہے عید یہاں پر منائی جائے گی، تو کیا کچھ پیغام رہے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آتش بازی بھی کافی ہوتی ہے، فضول خرچی بھی کافی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم کسی بازار میں جاتے ہیں، جو غربا ہے، مساکین، وہ وہاں کے پڑے ہوتے ہیں، ڈسپائٹ کہ ہم ہزاروں میں شاپنگ کرتے ہیں. تو اس سماج میں بحث مفتی اعظم جموں کشمیر کی کیا میسیج رہے گی پورے جموں کشمیر مسلمانوں کے لیے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے بغیر بھی مساکین اور غربا کا حق ہمارے مال پہ ہے. ہمیں اس میں سے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے سماج میں جو ایولز ہیں ان کی روک تھام ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ غریبی ہی بنیادی طور پہ اس کی سبب بن جاتی ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرائم پنپ رہے ہیں یا جرائم زیادہ ہو رہے ہیں، ان پہ قابو پانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر گراؤنڈ روٹ لیول پہ جانا پڑے گا، اور اس کی تہ پہ جانے کے بعد ہی ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے میں اس ضمن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک تو عید سادگی کے ساتھ منانی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آتش بازی اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور بلکہ یہ فضول خرچی ہے. اور جو لوگ اس طریقے سے اس طرح کی فضول خرچی کرتے وہ نہ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ سماج کے ساتھ ان کا انصاف ہوتا ہے. بلکہ یہ فضول خرچی، خرافات بالکل وہی لوگ کرتے ہیں جو شیطان کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کیا جائے. اور بلکہ اگر یہ پیسہ وہ آتش بازی میں خرچ کریں تو کسی دوسرے فلاحی کام میں اس کو لگائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور باقی میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پہ آپ اسلام قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پروپگیٹ کر لیجیے اور اس پہ عمل کر لیجیے، اور اس کے بعد قرآن دوسروں تک پہنچائیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں ناظرین، یہ تھے مفتی اعظم جموں کشمیر جنہوں نے ہم سے بات کی اور ہم سے جو ہے اور ماہ مبارک کے کچھ گوشوں پہ روشنی ڈالی. تو دیجیے اپنے میزبان عادل بشیر کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں آپ ایک اور شخصیت سے روح ہو جائیں گے. تب تک کی جو جرنلسٹ فردوس احمد کے ساتھ
اللہ حافظ.